शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले चंद दिन से सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं और तर्जुमा तफसीर पढ़ रहे हैं। तो पिछले रुकू में भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहा है, बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की। सबसे बड़ी नेमत वानी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने सारी दुनिया जहान के लोगों पर तुम्हें फजीलत दी थी उस वक़्त। अब उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान की उम्मतों पर फजीलत हासिल है। उस वक़्त बनी इसराइल को सारी दुनिया जहान की कौमों पर फजीलत हासिल थी। तो वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी जान का बदल नहीं हो, किसी को किसी के हिस्से की बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। कोई भी जैसे अब किसी से कत्ल हो गया तो हम किसास दे देते हैं, ठीक है, किसास दे दिया। ऐसा होता है कि ख़ानदानी रसूमात के तौर पे बेटियों को भी दे देते हैं बहुत सारे लोग कि कत्ल हो गया तो कत्ल की दुश्मनी ख़त्म करने के लिए, सुलह सफाई करने के लिए किसी ने अपनी बेटी की, किसी ने अपनी बहन का रिश्ता दे दिया और उसको कत्ल को ख़त्म कर दिया, लड़ाई को, दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। लेकिन वो ऐसा दिन होगा कोई किसी की जगह, या हमारा मुआशरा है उनके जो कमज़ोर लोग हैं वो भी इसकी बलि चढ़ जाते हैं। अगर किसी मालिक ने कत्ल कर दिया, किसी मालिक की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है तो ड्राइवर उसकी पादाश में अंदर चला जाए, या कोई गरीब आदमी है वो उसके बदले में पैसे दे दे उसे और कहे जी मेरी जगह भी इसको अंदर कर दें, या पुलिस वालों से के साथ मिलजुल के FIR में चेंजिंग करवा के किसी और बंदे को उसकी जगह पे नामजद कर दिया जाए। लेकिन वो दिन, क़यामत का दिन, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के बदले में नहीं ली जाएगी। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ठीक है, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। पहले तो ये होगा कि हर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले इंसानों को इतनी अपनी जान की फ़िक्र पड़ी होगी कि कोई अगर बच्चा अपनी माँ के पास जाएगा तो माँ उसको धकेल देगी परे, ठीक है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कहेंगे आज तो मुझे अपनी जान की इतनी फ़िक्र है, मैं तुम लोगों की शिफात कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो अपनी जान की फ़िक्र है, ठीक है। हर नबी, हर पैगम्बर, हर वली, हर बुज़ुर्ग हस्ती अपनी अपनी जान की फ़िक्र में वहाँ खड़ी होंगी। हर किसी ने अपनी अपनी जान के हिसाब के लिए वो इंतज़ार में खड़े होंगे कि पता नहीं हमारे साथ आज क्या मामला होगा। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर फरमाने वाली है। अल्लाह ताला, जैसे हम यहाँ पे अपने जुडिशरी में कहते हैं जी ये मामला ये है कि इसमें सज़ा 3 माह की है, लेकिन जज की सवाबदीद है कि वो क्या करे, जज की सवाबदीद है वो फ़ाइन कर दे या उसको सज़ा दे दे। ये मेरे अल्लाह की सवाबदीद होगी, वो उस दिन किसको सज़ा देगा, किसको माफ़ करेगा और किसको उसके बदले में क्या अजर मिलेगा, कि उस दिन ना किसी को किसी के बदले में लिया जाएगा, ना किसी को किसी के बदले की सज़ा मिलेगी और ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही उसकी अदलुन वला हुम युनसरून, ना उसकी कोई सिफारिश मानी जाएगी, ना उससे कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा, ना मुझसे कोई पैसे लिए जाएंगे। कुरान मजीद ही एक और जगह पे कहता है कि अगर उस दिन, क़यामत के दिन, इंसान एक भरी हुई ज़मीन, पूरी भरी हुई ज़मीन सोने की लेकर आ जाए, तो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी ज़मीन है, पूरी भरी हुई ज़मीन सोने की लेकर आ जाए और वो कहे कि आज ये मेरी जगह पे ले लिया जाए सोना और मुझे छोड़ दिया जाए, तो कभी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा इंसान से। और उसके साथ क्या किया जाएगा, उसकी जान नहीं छोड़ी जाएगी, उसके साथ अदल किया जाएगा। जो उसका कसूर बनेगा, अगर तो उसकी नेकियां ज़्यादा होंगी तो उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और अगर उसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी तो उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। वला हुम युनसरून, ना ही कोई मदद उसकी होगी, कोई मदद के लिए नहीं आएगा सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह की ज़ात खुद हुक्म देगी। ठीक है, सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह की ज़ात खुद हुक्म देगी। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
یہ اختیار دیں گی کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کریں. یا حافظ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو اختیار دے گی. اختیار دے گی، اختیار سے پہلے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اختیار سے پہلے بندہ کھڑا ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اختیار دیا ہوا ہے نا کہ ہم چل پھر رہے ہیں، ہمارے اندر روح ڈالی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جب میرے اللہ کا حکم ہوگا وہ ہم سے یہ اختیار چھین لے، وہ ہم سے چلنا پھرنا چھین لے. جب فالج ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مرتا بھی نہیں ہے انسان. ٹھیک ہے، چارپائی پہ پڑ جاتا ہے. یعنی کہ ہم سے چلنے پھرنے کا اختیار چھین لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولنے کا اختیار چھین لیا. جب میرے اللہ کا حکم ہوا دوبارہ تو وہ شخص دوبارہ چل بھی سکتا ہے، نہیں ہوگا تو وہ شخص اسی حالت میں ہی، اگر اس کے دن پورے ہو گئے تو ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کا اختیار ہوگا تو اس دن کسی سے کچھ قبول کیا جائے گا، کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اگر اللہ کا اختیار نہیں ہوگا تو کوئی بندہ، کوئی انسان، کچھ بھی اس کے آگے کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. انسان جو ہوگا وہ بے اختیار اور مجبور ہو کے وہاں کھڑا ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پیچھے اس سے پہلے کی آیت میں تذکرہ ہو رہا تھا، بنی اسرائیل کو یاد کروائی جا رہی تھی اللہ کی نعمتیں. ایک نعمت یہ کہی گئی کہ اسے دنیا جہان کی قوموں پہ فضیلت دی. پھر اگلی نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات یاد کروانے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں بہت ہی برا عذاب پہنچاتے تھے. کیا برا عذاب پہنچاتے تھے؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. اور أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. ہم اس چیز کا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر ہمارے اولاد ہوتی ہے، نرینہ اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز کی فکر پائی جاتی ہے کہ اب یہ فرعون کے جو لشکر ہے وہ آئے گا اور ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا، ہمارے بیٹے کو قتل کر دے گا. بیٹی ہو یا بیٹا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی کی بھی، اللہ معاف کرے، اگر کسی کی بھی ہمارے سامنے موت ہو جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، انسان سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی انسان آ کے ہمارے بچے یا بچی کو قتل کر دیتا ہے تو ہمارا کیا بس چلتا ہے؟ ہمارا بس چلتا ہے کہ ہم ساری دنیا ہی ختم کر دیں، اس بندے کو ہی ختم کر دیں. لیکن کیا تھا، فرعون بہت طاقتور تھا. جب اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ جی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا، تو اس نے کیا حکم دیا کہ اس سال میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیے جائے. جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیے. وہ کیا کرتے تھے، جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا فرعون کے لشکر جاتا تھا، فرعون کے فوجی جاتے تھے اور جا کے اس کو مار دیتے تھے اس بچے کو. اب دیکھو، جس چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دینی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر کو ختم کرنا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہی ہونا ہے. اس کو فرعون یا ہم یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اب دیکھیں نا، مذاق والی بات ہو گئی کہ وہ بندہ جو اس ڈر سے کہ ایک بچہ پیدا ہونے لگا ہے جو میرے لشکر کو اور میرے تخت و تاج کو ختم کرے گا، اس کی وجہ سے وہ ساری شہر میں یا سارے ملک میں بچوں کو، بیٹوں کو قتل کروا رہے ہیں. اسی کے گھر میں وہ بچہ پرورش پاتا ہے، فرعون کے گھر میں وہ بچہ پرورش پاتا ہے، اور وہ اس کو قتل بھی نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اس عمل سے روک دیا. چاہا تو وہ یہی رہا تھا کہ وہ اس کو قتل کر دے تاکہ یہ بچہ بھی ختم ہو جائے، لیکن اس پورے سال میں ایک بچہ بچا، ایک لڑکا بچا جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے اس کے گھر میں پرورش پائی. وہ جو اس بات سے ڈر رہا تھا اور وہ اس وجہ سے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا کہ وہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مجھے ختم کرے گا، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پرورش پائی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے لیے تو یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. پھر اللہ نے اس سے بھی نجات دی. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کو اس آفت سے بھی نجات دے دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، زندگی کے بہت ساری منازل طے کر دی، نبوت کا بھی اعلان کر دیا، تو اب فرعون کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس نہر کو پار کر دو۔ اب جو فرعون کا لشکر تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھا۔ اب جب وہ دریائے نیل پہ آئے تو آگے دریائے نیل بہت بڑا ہے، اب اس میں سے گزرنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل پہ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا عصا جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی اس کو دریا کے اوپر مارو، دریا کے اوپر مارا، اس میں ایک رستہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات کی، یہ بھی نعمت بنی اسرائیل کے اوپر، وہ رستہ بنا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ ایک نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی چھوٹا سا لشکر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اس رستے سے گزر کے دریا عبور کر کے اس کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اب جب فرعون اور اس کا لشکر پہنچے اس جگہ پہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ رستہ بنا ہوا ہے، یہ تو ادھر سے گزر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی راستے میں اتر گئے۔ لیکن کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب عبور کر کے دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنا عصا مارے۔ آپ نے پھر سے عصا مارا تو وہ پانی برابر ہو گیا۔ اب جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں سے گزر کے آ رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے، وہ سارے کے سارے اس پانی میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، وہ ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر انہیں ان سے نجات دے دی۔ تو وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے جو بنی اسرائیل کی قوم تھے، وہ جو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ کو کہہ رہے تھے یہ تم نے کیا کیا، وہ دیکھو اب فرعون کا لشکر ہمارے پیچھے آ گیا، اب کیا ہوگا، انہوں نے تو ہمیں ختم کر دینا، ہم تو تمہاری باتوں میں لا کے تمہارے ساتھ آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر اتنا احسان کیا کہ بغیر جنگ کے، بغیر لڑے، بغیر خون ریزی کے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ تو یہ اللہ کی نعمت تھی نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ بھی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے نجات دے دی انہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے اس کے پیچھے بنا لیا بچھڑے کو اپنا خدا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت ہی زیادہ ظالم تھے۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کتاب ایسے نازل ہوئی کہ ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، پھر جب وہی چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو صحابہ کرام کو بیان کرتے، کچھ صحابہ کرام حفظ کر لیتے، کچھ اس کو، اس وقت یہ کاغذ نہیں تھا، کچھ کھجور کے پتوں پہ لکھ دیتے، کچھ تنوں پہ لکھ دیتے، کھجور کے کچھ تنے تھے اس کے اوپر لکھ دیے جاتے، کچھ کپڑوں کے اوپر لکھ دی جاتی آیات۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ایسے ملی کہ پوری کی پوری کتاب جو تھی وہ لکھی ہوئی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو تختیوں کے صورت میں پورا لکھا ہوا جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ آئے 40 دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وہ کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ رہے 40 دن تک، وہاں اللہ کی عبادت کی، اور اس کے بعد جب 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کتاب جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ لیکن اب 40 دن میں پیچھے جو قوم تھی ان کو آپ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ تو اس قوم نے کیا کیا، پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ انہوں نے کہا یہ تو جو تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کہاں، یا تو وہ مجھے ہمیں آگے سامنے آگے دکھائے، اپنی شکل دکھائے، ہمیں بتائے تو ہم اس کی پوجا کریں، یہ تو بچڑا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سونے کا بنایا ہوا بچڑا، اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کیا نا۔ ایک کتاب آ رہی ہے آپ کی طرف، ایک نبی آپ کے اندر موجود ہیں، وہ اپنی ساری زندگی آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کی تبلیغ اور آپ کی ہدایت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور دو نبی تھے، دونوں بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اپنی امت کو انہوں نے فرعون سے بچایا، بہت سی نعمتیں دی اللہ نے ان کو، ایسی زمین میں بسایا، سرسبز زمین تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پانیوں کے چشمے دیے، اتنی زیادہ نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ان کو منع سلوا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا انہوں نے، نہ نماز کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ جب بھی شریعت نافذ ہوتی ہے کسی بھی نبی کی، جب بھی شریعت نافذ ہوتی ہے، سب سے پہلا جو حکم آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد سے اگلے منازل شروع ہوتی ہیں، اس کے بعد سے آپ کو وہ جو بھی دین ہوتا ہے جس میں آپ داخل ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھر آپ کے غسل کا طریقہ، پھر آپ کے وضو کا طریقہ، پھر آپ کو رہنے سہنے کا طریقہ، پھر آپ کو ہر چیز کا طریقہ پھر وہ ساتھ ساتھ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ سنت ہوتی ہے اس نبی کی جس پر وہ ان کی امت جو ہے وہ عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، ایک نبی جو اپنی پوری زندگی ان پہ خرچ کر چکا ہے، ان کو کن کن آزمائشوں سے گزار کے ایک اچھی جگہ پہ لا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایک سرزمین دی، فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو بنو سلوہ دیا، بنی اسرائیل کو چشموں سے پانی جاری کیا، چشموں سے پانی جاری کیا اللہ کے حکم سے۔ بنی اسرائیل کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، بنی اسرائیل کے بال نہیں بڑھتے تھے، بنی اسرائیل کے زیر منہ ناف بال نہیں بڑھتے تھے، جو پوشیدہ بال ہیں ہمارے یہی نہیں بڑھتے تھے ان لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اتنی لاڈلی قوم تھی، اتنی زیادہ نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو دی ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے بگڑنے میں چند دن بھی نہیں لگائے، چند دن 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے وہ توریت لینے کے لیے، اور پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ تو میری قوم کیا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بت کی پوجا ہو گئی نا، ایک بچڑا بنا ہوا ہے، وہ بت بنا ہوا ہے بچڑے کا، اس کی پوجا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر ان لوگوں نے پھر توبہ کی سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کے اوپر ایک جو پہاڑ تھا وہ گرایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیں، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور نبی کی بات نہیں مانی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اگر پہاڑ ہمارے اوپر گر گیا تو ہمارا تو کچھ عمر نکل جانا ہے، ہم نے تو ختم ہو جانا۔ پھر یہ وہ قوم ساری کی ساری کیا، سجدے میں گر گئی، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے کیا کیا ان کو، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس لیے معاف کیا کہ تم شکر گزار بنو، اس لیے نہیں کیا کہ دوبارہ سے پھر وہی عمل شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اگر کوئی معافی مانگتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ نادم ہوتے ہیں اور اس پہ معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، دوبارہ سے اس عمل کو دوبارہ سے نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم فاجر فاسق لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں، جو ایک ہی عمل کو بار بار منع کرنے کے باوجود اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی، وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ ہمارے کتاب کو بھی یہی نام دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، تو توریت کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی تاکہ تم ہدایت پاؤ اور حق اور باطل میں فرق کر سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، فتوبوا الی بارئکم، پس اب تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ اگر تم توبہ نہیں نہ کرتے ہو تو جان کو ہلاکت میں ڈال دیا نا، میں نے اپنی ساری زندگی کی عبادت ضائع کر دی، میں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا، اب میری جان جو ہے نا وہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی نبی کو یہ بات گوارا نہیں کہ اس کی امت جو ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو تم ایسا کرو، ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ تم دوزخ کی طرف جاؤ، بجائے اس کے کہ تم برائی کے راستے کی طرف جاؤ، یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے اللہ کی طرف توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
فتاب علیکم، جب تم اپنے رب کی طرف مڑو گے، جب تم اپنے رب کی طرف توبہ کے لیے جاؤ گے تو وہ کیا کرے گا، وہ ضرور تمہاری طرف مڑ جائے گا، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.